अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा जुनैद जंजवा। जैसे आप जानते हैं रमज़ान मुबारक की आमद है। ये मुसलमानों के लिए महीना बड़ा ही रहमतों वाला, बख्शिश वाला, अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करने वाला महीना है। लेकिन इस महीने में भी कुछ लोग रोज़ा रख कर भी, बेशुमार इबादतें कर कर भी महरूम रह जाते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ज़रा सोचिए। हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन ऑफिस जाकर करप्शन भी करते हैं। हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन दूसरों का हक खाने से बाज भी नहीं आते। हम रोज़ा रख कर नमाज तरावी पहली सफ़ में अदा करते हैं लेकिन अपने कारोबार में मिलावट भी करते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे स्कॉलर सलीम ज़मान साहब से, जो हमारे साथ आज ऑनलाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। रमज़ान मुबारक में जैसे नेकियों का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है, क्या गुनाहों का भी गुनाह इसी तरह ज़्यादा होकर मिलता है? बहैसियत तालिब इल्म मैं इस टॉपिक के ऊपर कई मरतबा गुफ्तगू कर चुका हूँ और इस पर मेरा एक मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह है जो मैं आपके सामने भी पेश कर देता हूँ। सबसे पहले हमें रमज़ान के लुग़वी मानी समझने की ज़रूरत है कि इसके मानी हैं तपती हुई ज़मीन या सूरज की तमाज़त से जलती हुई ज़मीन जो अंगारे की तरह सुर्ख हो गई हो, या जला देना, या शदीद गर्मी, इतनी गर्मी कि आग की तरह वो सुर्ख हो, अंगारे की तरह। इसके ये लुग़वी मानी हैं जिसके बारे में मुफस्सिरीन का या और लोगों का कौल ये है, क्योंकि रमज़ान का महीना वहाँ पर सऊदी अरब में या अरबों के पास ऐसे शुरू हुआ था कि जिसमें गर्मी ज़्यादा थी, तो लिहाजा इसे गर्मी से मौसूम किया गया। और रेत और गर्म इलाके के अंदर या तपते हुए सहरा के अंदर जब इंसान भूख प्यास से निढाल हो तो उसे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा लगती है, इस वजह से इसका नाम रमज़ान रखा गया। जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह करीम ने जो कुछ भी मक्का पाक में, मदीना पाक में या अरब में नाजिल किया, चाहे वो 4,500 साल कबल की बात है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक, उन सब चीज़ों के मानी जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं और वो सारी एक प्लानिंग के तहत रखे गए हैं। तो मेरी नज़र में ये जलना या जला देना जो है ये नफसानी ख्वाहिशात का है। ये वो महीना है जिसमें आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात को जला देते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह से किसी ज़माने में बर्तनों को पाक साफ़ करने के लिए उन्हें गर्म आग पर तपाया जाता था और उनसे मैल कुचैल को निकाला जाता था, और बाज़ औक़ात कपड़े को भी इस तरह से किया जाता था, जो बहुत मैला या बहुत गंदा कपड़ा होता था उसे कुछ देर के लिए गर्म करके जला के फिर उसके बाद उससे मैल कुचैल को हटा लिया जाता था और फिर उसे धोया जाता था। इसी तरह से ये शिद्दत गुज़रवा के जिस्म की भी पाकी की जाती है। अब आपका सवाल ये है कि मैं दोहरा देता हूँ, आपका सवाल ये है कि क्या इस महीने में जिस तरह से नेकियों का अजर कई गुना बढ़ जाता है, तो क्या गुनाह करने का भी जो अज़ाब है वो बढ़ जाएगा? तो इसका जवाब बहुत सादा सा है, वो ये कि अगर आप पूरे इस्लामिक टेक्स्ट को उठाएं तो आपको इसमें खुशखबरी मिलेगी। आपको इस तरह से खुशखबरी मिलेगी कि नेकियों का अजर तो 70 गुना, 80 गुना है, 100 गुना है। एक हदीस पाक में ये है कि साहबा फरिश्तों ने अल्लाह करीम से पूछा कि इस रमज़ान का हम रोज़े का सवाब क्या लिखें? तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि बाकी हर चीज़ का जो अमल ये करता है, इसका अजर जो है इसे 10 से 70 100 गुना दो, लेकिन रोज़े को छोड़ दो, रोज़े का अजर मैं दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए रखता है। तो इसलिए ये एज्यूम कर लिया गया, ये समझ लिया गया कि गुनाह का अजर भी या गुनाह का जो अज़ाब है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि अगर कभी आपने बचपन में पहला रोज़ा रखा हो तो आपकी माँ और आपका बाप कितने परेशान होते हैं, आपको हर लम्हा देख रहे होते हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कहीं आपको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, और वो इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अगर आपको कुछ हो रहा हो, तबीयत ख़राब हो रही है, तो आपका रोज़ा तुड़वा देंगे।
لیکن وہ آپ کو انکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو لے کے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور آپ سے روزہ مکمل کرواتے ہیں۔ جس دھیان سے ماں آپ کو لے کے چل رہی ہوتی پہلے روزے پہ، اللہ کریم 70 ماہوں سے زیادہ کریم ہے۔ اللہ کریم کی محبت 70 ماہوں، 70 تو خیر ایک لفظ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب رحمت کو بنایا اپنی کو، تو اس کا ایک حصہ زمین پہ اتارا اور 99 ابھی میرے پاس ہے۔ تو اللہ کریم اس وقت صرف بندے کے اس روزے رکھنے کی ادا کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ، اس کا اجر میرے پاس ہے۔ تو اصل میں رمضان اس لیے آتا ہے کہ اللہ کریم آپ کے پچھلے گناہ جو ہیں ان کو معاف کریں اور آپ کے ذخیرہ اعمال میں اتنا زیادہ اضافہ کرے کہ جب روز جزا آپ کا حساب کتاب ہو رہا ہو اور آپ کے حق میں کسی اور کے زیادتی آئی ہوئی ہو یا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو اللہ پاک آپ کے اس اجر میں سے اس کو کمپنسیٹ کرے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جس چیز کو آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کو، میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں، اللہ پاک ہے ہر چیز سے، ہر مثال سے، اگر آپ اللہ کا دل دکھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ عام جو تکلیف ہے اس سے زیادہ اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ وہ تکلیف نہ گزرے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے اوپر ایک سختی کا مہینہ ڈالا ہے۔ اللہ کریم نے اسے رحمت کا مہینہ کہا ہے اور ہر لمحہ وہ آپ کو بخشنا اور معاف کرنا چاہتا ہے، لہٰذا گناہ کا وہ سزا اگر آپ کر جائیں گے تو وہی ایک ملے گا، اور اگر ثواب ہوگا تو وہ اللہ کریم کی شان اقدس ہے کہ وہ اس کو 70 گنا عطا فرمائے یا اس کو اپنی جناب سے جتنا عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی سب سے زیادہ اہم چیز، اور اگر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس کو دیکھ رہا ہے فرشتوں کے سامنے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو یہ جو چیز آپ اللہ کے معاملات کو اس طریقے سے جب دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ایسا کرنے سے گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ اچھا سر بتائیے گا، جیسے کہ رمضان المبارک میں شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی مسلمان گناہ کرتے ہیں، آخر کیوں یہ کرتے ہیں؟ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ہمیں تو چلیں ابلیس ورغلاتا ہے اور ہمیں شیطان جو ہے غلط کاموں پہ اکساتا ہے، تو شیطان کو کس نے ورغلایا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ وہ کیا طاقت تھی جس نے اس کو ورغلایا؟ تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس میں تکبر آ گیا تھا، گھمنڈ۔ اور تکبر یا گھمنڈ جو ہے یہ نفسانی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا شروع کرے گا یا کوئی بھی چیز اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا شروع کرے گی تو یہ ایک نفسانی کیفیت ہے۔ تو جب رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے نا، تو نفس جو ہے وہ اپنی پیک پہ ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے تمام لوگوں کا نفس کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور ہم جو کچھ پسند کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بڑھا چڑھا کے کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا نفس اس کا عادی ہوتا ہے۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کریم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ابلیس کو جو کہ انتہائی مایوس ہے اس کو میں نے بند کر دیا، لیکن شیطان جو اس کا نفس ہے اور اسی کے کنٹرول میں باقی تمام نفوس ہیں، وہ اپنا کام ویسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کا اپنے نفس سے تعارف ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتے ہیں، اور کوئی تیاری نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس بات کو عید کی طرح منایا
اس لیے کہ ان کا نفس اور ان کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ان کی باتیں مانتا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اس لیے آتا ہے کہ وہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہم کون کون سے ٹائم پہ اپنے نفس کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ابلیس نہیں ہے، اب جو شیطانی ہو رہی ہے یہ نفس کی شرارت ہے، اور اس پورے مہینے میں ہم نے اسے دیکھنا، سمجھنا اور کنٹرول کرنا، تبھی تو آپ پریکٹس کریں گے نا۔ دیکھیں میں جب 1993 میں جاپان گیا نا، تو انہوں نے ہمیں بٹھا کے سب سے پہلی چیز جو کہی وہ یہ کہی کہ اپنی 5 غلطیاں، 5 غلط کام نگیٹو اور 5 اپنے پازیٹیو کام بتاؤ۔ تو آپ یقین کریں کہ ہم ان کو نہ پازیٹیو اپنے بتا سکے نہ نگیٹو بتا سکے۔ جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اپنی خامیوں اور خوبیوں کو اپنے سامنے رکھتی ہیں، اور پھر خوبیوں میں اضافہ اور خامیوں میں اپنے دن بدن کمی کرتی جاتی ہیں۔ اسے سرکل آف انفلوئنس کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں پر آپ کا کنٹرول ہو، قابو ہو، آپ اس کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ رمضان میں دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہمارا اپنا شریر ہے۔ شریر سے مراد یہاں پہ شیطان ہے، یہ شریر ہندی کا لفظ نہیں ہے۔ جو ہمارے نفس کو پسند ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم ان سے رکنا نہیں چاہ رہے۔ اس لیے جتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں اتنی یا اس سے زیادہ برائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت رمضان کے مہینے میں ہم مکمل طور پر اپنے نفس کے قابو میں ہوتے ہیں، اور ہمارا نفس نکھر کر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہ رہے ہیں قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ لہٰذا اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ رمضان میں کم سے کم ایسا کام کرے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ اجر دوں اور اسے معاف کروں۔ بنیادی طور پر اللہ کریم رمضان میں کسی بندے کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ رمضان میں معاف ہو جائیں، نکل جائیں، خود اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو شخص رمضان کے روزے پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے تو وہ بدبخت ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی اچھائی ہو رہی ہے اور جتنی برائی ہو رہی ہے، اچھائی تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا نفس ہمیں ورغلا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، ہمت دے رہا ہے، اور برائی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ وہ گند اور یہ وہ بدبو ہے ہمارے اندر جس کو ہم پورا سال پہچان نہیں سکتے، اور اس کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے آپ سمجھیں نا کہ آپ کسی جگہ کی صفائی کر رہے ہوں اور آپ عید آنے سے پہلے پورے گھر کی دوبارہ سے ایک دفعہ جنرل صفائی کرتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کس کونے خدرے میں گند ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں اللہ کریم آپ کو آپ کے نفس کی پہچان کراتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں آپ کو یوں لگتا ہے کہ لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ ابلیس قید ہے۔ ابلیس کا مطلب مایوس ہے، شیطان کا مطلب وہ شرارتی ٹولہ ہے جو نفس سے کھیلتا ہے، اور ابلیس کا شیطان اس کا نفس تھا۔ اچھا سر، ہمیں اپنی نماز، روزہ، عبادتوں کو 100% پرفیکٹ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جو روزے نماز کا رمضان میں وعدہ ہے، یہ کرتے ہوئے بھی، روزہ رکھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اور ساتھ میں ہی گناہوں سے ہم باز نہیں آتے؟ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، اس سوال کے جواب میں آپ کو ایک حدیث پاک جو کہ بہت طویل ہے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس مال نہ ہو، مختلف انہوں نے ان کی باتیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو تمام عمر اعمال کرے، بہترین سے بہترین اعمال کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، لیکن وہ مرے اس حالت میں کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کاروبار میں دھوکہ کیا ہوا ہو، ذخیرہ اندوزی کی ہو، منافع کھایا ہو ناجائز۔ جب قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا انبار ہوگا،
لیکن اس نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ کریم اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، جن کا حق کھایا ہوا ہے، جن کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے۔ اور جب وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے تاکہ وہ ان کے گناہ صاف ہو جائیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم سب لوگ جتنے بھی اعمال کر لیں رمضان کے مہینے میں، اگر ہم غیبت نہیں چھوڑتے جو کہ سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے آج کے دور کا، آپ کو پتہ ہے غیبت اور تہمت جو ہے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زنا کر لے، چوری کر لے، اس معافی مانگنے کے بعد اس کی گواہی پھر بھی سنی جا سکتی ہے اور قبول کی جا سکتی، جبکہ غیبت اور تہمت والے کی گواہی اسلامی معاشرے میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اور ہم سب سے بہترین کام جسے ہم نے ایک ماڈرن نام گاسپ دیا ہوا ہے وہ کرتے ہیں، اور رمضان میں اس کی بدبو اتنی ہے کہ اس کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح سے کہ جیسے کمرہ بھرا ہوا ہو لکڑیوں کا اور اس کو پورے کو آگ لگا دیجئے، غیبت ایسی ہے۔ اعمال سے بھرے ہوئے گھروں کو، اعمال سے بھرے ہوئے خزانوں کو غیبت ایسے جلا کے راکھ کر دیتی جیسے کمرہ لکڑیوں کا بھرا ہوا ہو اور ایک چنگاری اس ساری لکڑی کو جلا دے۔ تو جو سب سے اہم چیز ہے اس رمضان کے مہینے میں کہ جتنا آپ ثواب کما رہے ہیں، جتنی آپ محنت کر رہے ہیں، جتنی آپ مشقت کر رہے ہیں رمضان میں، یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں قیامت والے دن آپ مفلس تو نہیں ہوں گے۔ آپ روزے میں چیخ کے لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، آپ روزے میں آنکھوں کا گناہ کر رہے ہیں جو کہ ہم اسکرین سے کرتے ہیں، ٹی وی کو دیکھتے ہیں، آپ رمضان میں انگلیوں کا گناہ کر رہے ہیں کہ آپ ان انگلیوں سے میوزک کی طرف جا رہے ہیں یا ان کاموں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں جو کہ اللہ پاک کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے، جبکہ اللہ کریم آپ کو معاف کرنے کے در پہ ہے کہ وہ آپ کو بچا لے اور معاف کرے۔ ان حالات کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ کمپنسیٹ نہ ہو رہے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے 5 منٹ رمضان میں غیبت کی تو آپ سوچیں اس کے کفارے میں آپ کو شاید پورے دن کی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں، خاص طور پر غیبت اور تہمت لگانا کسی پر، یہ دو اتنے بڑے گناہ ہیں، اور یہ جسے ہم گاسپنگ کہتے ہیں، جسے ہم فن ٹائم کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، اور یہ سب تباہ کرتا ہے آپ کو۔ اور خاص طور پر آپ کی نظر کا گناہ، قرآن نے نظر کے گناہ کو کہا ہے کہ زنا کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس لیے قرآن نے یہ بیان کیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار میں کسی کو تو تنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں اپنی اسکرین پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں اپنا متواتر سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہوں، میں متواتر اس میں فضولیات دیکھ رہا ہوں، میں متواتر اس میں ریلز پہ لگا ہوا ہوں، تو یہ سب کچھ جو ہے آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کریم نے اتنی مہربانی کی ہوئی ہے کہ رمضان کے بالکل آخر میں ایک رات ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اس لیے کہ شاید جن سے غلطیاں پورے رمضان میں ہوتی رہی ہیں، آخری رات میں وہ اپنے رب کو راضی کر لیں اور وہ 1000 راتوں کی نیکیاں کما لیں۔ تو اس بات کو دماغ میں ضرور رکھیے گا کہ نیکی کا مقصد یہ نہیں کہ نیکی جو ہے وہ آپ نے کر لی تو بس اب وہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کی ہوئی برائی جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، پورا سال آپ لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، یہ آپ کی نیکیاں ہو سکتا ہے اس سب کو کمپنسیٹ کر رہی ہوں، اس جگہ پر جا رہی ہوں۔ ایک اور چیز میں یہاں اضافہ کریے گا آپ کہ رمضان المبارک میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، گناہ نہیں ہوتے لیکن ہم انہیں گناہ سمجھتے ہیں لیکن وہ گناہ نہیں ہوتے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اچھا، آپ کا یہ سوال بڑا خوبصورت ہے اور نوجوانوں کے لیے شاید بڑا حوصلہ افزا ہوگا، کیونکہ آپ کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ایک فرقہ پرست اور تنقیدی ذہنیت اور ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے جس کے اندر عدم برداشت ہے۔ یہاں پر کسی کو بھی کسی بھی وقت کافر قرار دیا جاتا ہے، کسی کو کسی بھی وقت
نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان قرار دے دیا جاتا ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ علم کی کمی. اور آپ اکثر نوجوانوں کو دیکھیں گے کہ وہ سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے طبقات جو مذہب کو پیش کر رہے ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. مذہب کی ایک بڑی خوبصورت تصویر جو ہے وہ ہمارے والدین نے ہمیں پیش کی تھی اور ہم اس کے گواہ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اس چیز کو ہم اپنے لیے لاگو کریں. دیکھیں، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنے انسانوں کو بچا لے، اس لیے انہوں نے اجر کی ندیاں بہا دی ہیں، نہریں بہا دی ہیں. انہوں نے اپنے رمضان کے لیے اپنے بندے پہ اتنا پیار کیا جیسے ایک ماں شفقت سے واری نچھاور ہو رہی ہوتی ہے اس بچے پہ جو اپنا روزہ مکمل کرے. اللہ کریم 1 نہیں 70 نہیں کروڑوں نہیں بے حساب ماہوں سے زیادہ رحیم ہے، اور وہ اپنے بندے پہ جو اس کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے اس پہ اتنا نچھاور ہو رہا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی عشش کر رہے ہوتے ہیں. ایون اللہ کو اس کے منہ کی بدبو بھی ناگوار نہیں گزرتی ہے. وہ پاک ہے لیکن اس کو وہ اس بدبو کا بھی اجر دینا چاہتا ہے. اس حد تک جب اللہ اجر دینا چاہتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، میں تم پہ اس لیے مہربانی کر رہا ہوں کہ تم میرے ہو گئے ہو. اب میرے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو جو مخلوق ہے، میری مخلوق ہے. اب ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے والدین رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جب کہ گھروں میں روزے ہوتے تھے اور پانی پلانے کا یا کوئی چیز کا انتظام نہیں ہوتا تھا یا سرعام نہیں لوگ پانی پی سکتے تھے، تو ان کے کھانے کا انتظام گھر میں ضرور رکھتے تھے. کوئی ایسی روٹی بنا کے، ایسا پانی، ایسا شربت یا ایسے کوئی چیز ضرور رکھتے تھے کہ وہ لوگ جو مریض ہیں یا خدا نہ خواستہ وہ مسلمان نہیں ہیں یا وہ کسی ایسے سفر کے مسافر ہیں کہ جو کسی تکلیف میں ہیں اور ان کو کھانے کی جگہ نہیں مل رہی، تو انہیں کھانا کھلایا جا سکے، پانی پلایا جا سکے. پھر دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ہم خود پیاس میں ہوتے ہیں، ہم خود بھوک میں ہوتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں گھس کے اپنے پنکھوں میں، اپنے اے سیز میں، کمفرٹ زون میں یا بستروں میں چلے جاتے ہیں. اس ٹائم میں آپ کے جو جانور ہیں، چھوٹے پرندے، چڑیاں، گھر میں رکھے ہوئے جانور یا باہر پھرتے ہوئے جانور، وہ پورا دن بھوکے رہتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ کھانے پینے کو اس طرح سے نہیں مل سکتا. ان کے پانی کا انتظام کریں، چڑیوں کے دانے کا انتظام کریں. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ایک عمل کا 70 گنا ثواب ہے، یعنی آپ اگر 1 روپیہ دیں گے تو 70 روپے اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو دیں گے، اور 70 نہیں 700 گنا آپ کو دیں گے. اور اللہ کے پاس بے انتہا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ایک چڑیا کو کھانا کھلا دیتے ہیں، وہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے برابر ہے، تو اللہ کریم آپ کو کتنا اجر دیں گے اس کا. ہم رزق کے لیے روتے ہیں، ہم رزق کے لیے پریشان ہیں. اگر اس رمضان کے مہینے میں پہلے روزے سے ہم عادت بنا لیں کہ ہم نے رزق بانٹنا شروع کرنا ہے اللہ کی مخلوق پہ، چونٹیوں پہ، پرندوں پر، یا ان لوگوں پر جو بیمار ہیں، ہم پانی کی بوتلیں لے جا کے ہاسپٹل میں دے سکتے ہیں. ہم کھانا بنا کے 1 بندے کا 2 بندے کا ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کھانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں. لائنوں میں لگے ہوئے مسافروں کو دے سکتے ہیں. مسافر جو سفر پر جا رہے ہیں ان کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے بدلے میں اللہ کریم آپ کے آنے والے سالوں کو بابرکت کر دے گا، آپ کے لیے رزق کی محتاجی کو دور کر دے گا. کیوں؟ آپ ان کی محبت میں کر رہے ہیں. وہ اس کا اجر آپ کو اس طرح سے عطا کریں گے کہ آپ کے یہ غم ختم ہو جائیں گے کہ رزق کا کیا. ہم لوگ کسی شیخ نے، عرب کے کسی شیخ نے یا کسی نے ایک بڑا اچھا فارمولہ دیا آخری 10 دنوں کے گزارنے کا. وہ یہ ہے کہ میں ایک 10 روپے ہر دن کے خیرات کروں. اگر اللہ کریم، میں خلوص نیت سے کرتا ہوں 10 روپے، تو وہ اللہ کریم جو ہے اس 10 کو 700 گنا کریں گے. میں کسی کو ایک کھانا کھلا دوں، وہ 700 گنا ہو جائے گا. میں ایک اچھائی کروں، اس کا مجھے 700 گنا اجر ملے گا. تو اگر ہر روز کے لیے وہ اس طرح سے کر کے 10 دن گزارتے ہیں اور 80 سال کی عبادت، اور صرف آخری طاق راتوں میں وہ کوئی بھی عمل ایسا کرتا ہے جس کی 1000 اگر وہ شب برات
سوری وہ لیلۃ القدر نکل آتی ہے، تو اس رات آپ کے اس 10 روپے کا یا آپ کے اس نیکی کا جو اجر ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو رمضان کے پہلے دن سے ایک روٹی، ایک گلاس پانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بانٹنا شروع کریں، کسی چڑیا کو، کسی جانور کو، کسی مریض کو کھلانا شروع کریں، اور یہ عادت رکھ لیں کہ روزوں کے آخر تک آپ یہ کام کریں گے، بھلے آپ سے کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ آپ یقین کریں اگلے سال آپ کو احساس ہوگا کہ جو آپ نے بویا تھا اس کی فصل کتنی شاندار ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہمیں لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے، لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے ایک قدم خود اٹھانا ہے، خود ایک کام کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ہر روز کے آپ پڑھ لیں، اپنی فرض نمازوں کو پڑھیں، تھوڑی سی تسبیح کر لیں اور لوگوں کی خدمت میں لگ جائیں۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی، آپ کے آنے والوں کی زندگی اور اس ملک کا مستقبل تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس ملک کا مستقبل آپ نوجوانوں کے ہاتھوں میں۔ اچھا، ایک بات کا اضافہ میں مزید کر دوں کہ انسان کیا جانور کی خدمت کا اتنا اجر اللہ نے رکھا ہے؟ انسان تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں خدمت کرتے ہوئے پہلے تو مسلمان کو فوقیت دینی چاہیے کہ اپنے معاشرے کی ہو، لیکن بغیر رنگ و نسل، بغیر ذات پات، بغیر مذہب کے ہمیں انسان کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ اگر آپ نے حدیث پاک سنی ہو، جو بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، غلط عورت تھی، لیکن جب وہ پانی پینے کنویں میں اتری تو اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے وہ مٹی چاٹ رہا اور مرنے کے قریب وہ پیاس سے، تو اس نے اپنے موزے میں کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کریم نے اس کی اس خدمت کے عوض اس کو بخش دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اگر کتے کی خدمت کرنے سے ایک فحشہ بخشی جا سکتی ہے، تو آپ سوچیں انسانوں کی خدمت کرنے سے ہم جیسے گناہ گار، کیا اللہ کریم ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، جبکہ وہ اس مہینے میں چاہ رہا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔